Dear students, Assalamu alaikum. इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ। जब पानी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर टरबाइन पर घिरता है तो उससे जनरेटर चलता है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। इसी तरह जब चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ हरकत करता है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट हासिल होता है। ये प्रोसेस जिसके दौरान चार्जेस ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ हरकत करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक मुस्तकिल ज़रिया बन जाता है। सपोज करें यानी फ़र्ज़ करें दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है। अगर इन पॉइंट्स के दरमियान एक कूलम चार्ज फ्लो कर रहा हो तो इसकी मुहैया करदा एनर्जी की मिकदार V जूल होगी। लिहाजा जब कूलम चार्ज इन दो पॉइंट्स के दरमियान फ्लो कर रहा हो तो हमें QV जूल एनर्जी हासिल होगी। अगर हम इस एनर्जी को कैपिटल W से जाहिर करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी W इज इक्वल टू QV। Q चार्ज T टाइम में फ्लो करता है तो इधर से हमारे पास जो करंट की तारीफ होगी, करंट I इज इक्वल टू Q ओवर T मीन्स के चार्ज का किसी भी वक्त में फ्लो करना करंट कहलाता है। या हम इसको Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T भी कह सकते हैं। T सेकंड में हासिल शुदा एनर्जी होगी। सो W इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय V। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट में हीट एनर्जी या किसी और एनर्जी में तब्दील हो जाती है। ओहम के कानून के मुताबिक V इज इक्वल टू IR। सो Q चार्ज की मुहैया करदा एनर्जी की इक्वेशन बनेगी W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT जो बराबर होती है V स्क्वायर T ओवर R के। इस तरह जो जूल्स लॉ है वो ये कहता है कि किसी भी रेजिस्टेंस से फ्लो करने वाले इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट एनर्जी पैदा होती है जिसकी मिकदार करंट I के स्क्वायर और रेजिस्टेंस R और टाइम के हासिले ज़रब के बराबर होती है। यानी W इज इक्वल टू V स्क्वायर T ओवर R। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मुख्तलिफ कारआमद मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन बल्ब इस एनर्जी को रोशनी और हरारत में तब्दील करता है। हीटर और इस्त्री हरारत में और पंखे मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। रेजिस्टेंस में ये एनर्जी आम तौर पर एनर्जी की सूरत में जाहिर होती है। यही वजह है कि जब हीटर से करंट फ्लो करता है तो हमें हीट मिलती है। फॉर योर इंफॉर्मेशन अजीज तलबा, एनर्जी सेवर लाइट बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बहुत ज़्यादा मिकदार को रोशनी में तब्दील करते हैं जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बहुत कम मिकदार हरारत की सूरत में ज़ाया होती है। एनर्जी सेवर लाइट बल्ब जो 11 जूल फी सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करता है की रोशनी आम लाइट बल्ब जो 60 जूल फी सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करता है की रोशनी के बराबर होती है। इसी तरह तमाम इलेक्ट्रिक आलात की पावर की शरह वाट या किलोवाट में दर्ज होती है। आला जिसकी पावर की शरह 1 वाट हो तो फी सेकंड 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुहैया करता है। यानी 60 वाट का लाइट बल्ब फी सेकंड 60 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट में तब्दील करता है। मेन सप्लाई से आले की मुहैया करदा कुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मालूम करने के लिए हमें फी सेकंड जूल में एनर्जी और आले के चलने के कुल वक्त सेकंड में मालूम होने चाहिए। यानी 20 सेकंड में अगर एनर्जी की शरह
کی منتقلی 60 جول یا 3 جول فی سیکنڈ یا 3 واٹ ہے تو ریزسٹنس معلوم کرنے کے لیے آپ اس کو سولو کر سکتے ہیں. تو عزیز طلبہ، الیکٹرک پاور یونٹ ٹائم میں الیکٹرک کرنٹ سے حاصل شدہ انرجی کو الیکٹرک پاور کہتے ہیں. یونٹ ٹائم میں اکائی، ایک وقت کا ایک پیمانہ 1 سیکنڈ کہہ لیں آپ. تو جو اکائی وقت میں الیکٹرک کرنٹ سے حاصل شدہ انرجی کو الیکٹرک پاور کہتے ہیں. اور الیکٹرک پاور کو P از اکول ٹو W اوور T یعنی الیکٹریکل انرجی اوور ٹائم سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. یہاں پہ جو W ہے وہ الیکٹریکل انرجی ہے. سو ہمارے پاس ایکویشن بنے گی W از اکول ٹو QV، جس کو ہم W کو الیکٹرک پاور کہتے ہیں. یہ ہو جائے گا QV اوور T، جو IV ہے اور I اسکوائر از اکول ٹو R اسکوائر. اوہم کا قانون یہاں پہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے. لہٰذا جب ریزسٹنس R میں سے کرنٹ I بہتا ہے تو الیکٹرک پاور جو ریزسٹنس میں حرارت پیدا کرتی ہے I اسکوائر R ہوگی. الیکٹرک پاور کا یونٹ واٹ ہے جو 1 جول فی سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے. اسے W سے ظاہر کیا جاتا ہے. گھروں میں عام طور پر استعمال ہونے والے بلب 25 واٹ، 40 واٹ، 60 واٹ، 75 واٹ اور 100 واٹ کے الیکٹرک پاور صرف کرتے ہیں. زمین ایک اچھا الیکٹریکل کنڈکٹر ہے، لہذا اگر کسی جسم چارج شدہ باڈی کو کسی میٹل کے ٹکڑے کے ذریعے زمین کے ساتھ ملایا جائے تو باڈی کا چارج زمین میں منتقل ہو جاتا ہے. باڈی سے چارج کی منتقلی کے اس روایتی طریقے کو ارتھنگ کہا جاتا ہے. ارتھ فائرنگ آپ نے سنا ہوگا. احتیاط کے طور پر الیکٹرک آلات کے میٹل کے ہول کو خاص میٹل کی تار کے ذریعے ارتھ کیا جاتا ہے، جس سے الیکٹریکل چارج زمین میں منتقل ہو جاتے ہیں. 3 وے الیکٹریکل پلگ میں گول سرخ ارتھ کریکشن کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح اگر 60 واٹ کے لائٹ بلب کی روشنی کی شدت مستقل دکھائی دیتی ہے تاہم کرنٹ کی مقدار 1 سیکنڈ میں -0.71 امپیئر اور +0.71 امپیئر کے درمیان 50 دفعہ تبدیل ہوتی ہے. چونکہ کرنٹ میں تبدیلی کی یہ شرح بہت تیز ہوتی ہے اس لیے روشنی کی شدت آنکھ کو یکساں دکھائی دیتی ہے. اور یہ آپ سے کوشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے. کلو واٹ پاور، کلو واٹ آور. الیکٹریکل انرجی عام طور پر بہت زیادہ مقدار میں صرف ہوتی ہے جس کی پیمائش کے لیے جاؤل ایک چھوٹا یونٹ ہے. لہذا الیکٹریکل انرجی کے لیے ایک بڑے یونٹ کی ضرورت پڑتی ہے جس کو کلو واٹ آور کہتے ہیں. انرجی کی وہ مقدار جو 1 کلو واٹ پاور سے 1 گھنٹے کے وقت میں حاصل کی جاتی ہے کلو واٹ آور کہلاتی ہے. اور ہمارے گھروں میں بھی اسی کے ذریعے سے، اسی فارمولے کے ذریعے سے بجلی کے میٹر کا بل کا تعین کیا جاتا ہے. یعنی 1 کلو واٹ آور مینس 1 گھنٹے میں 1000 واٹ بجلی یوز ہونا، جو تقریباً اگر اس کو ہم ملٹیپلائی کریں سیکنڈز میں کریں تو یہ 36 ملٹیپلائی بائی 10 ریز پر 5 جاؤل یعنی 3.6 میگا جاؤل کے برابر ہے. تو کلو واٹ آور کی انرجی کی مقدار اوور وقت جو آرز میں ہوگا ملٹیپلائی بائی واٹ اوور 1000. ہمارے گھروں میں لگا ہوا الیکٹرک میٹر صرف ہونے والی الیکٹریکل انرجی کو کلو واٹ آور کے یونٹ میں ماپتا ہے، پیمائش کرتا ہے اور اسی حساب سے ہمیں الیکٹریسٹی کا بل ادا کرنا پڑتا ہے. اگر الیکٹریسٹی کی قیمت فی کلو واٹ آور یعنی فی یونٹ معلوم ہو تو الیکٹریسٹی کے بل کا حساب آپ اس فارمولے سے کر سکتے ہیں. یعنی کہ الیکٹریسٹی کی قیمت از اکول ٹو قیمت فی یونٹ ملٹیپلائی بائی استعمال ہونے والے یونٹس. تو آپ اس کو جو ہے جو الیکٹریسٹی کی پرائس ہے از اکول ٹو واٹ ملٹیپلائی بائی ٹائم ان آر اوور 1000 ملٹیپلائی بائی پر یونٹ پرائس. اس طرح آپ اپنے گھر کی جو بجلی ہے اس کے بل کا تعین کر سکتے ہیں اور آپ کو بڑی آسانی سے بجلی کے بلوں پر بھی یہ فارمولا درج ہوگا. اور لازمی طور پہ آپ جو ہے وہ بجلی کے بل کو دیکھیں.
تو ہم بھی آپ کی سہولت کے لیے ایک بجلی کا بل جو ہے وہ اسکرین پہ شو کریں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو. عزیز طلباء، ڈائریکٹ کرنٹ اور الٹرنیٹنگ کرنٹ، ڈی سی کرنٹ اینڈ الٹرنیٹنگ کرنٹ. ڈائریکٹ کرنٹ ڈی سی کرنٹ، ڈی سی اینڈ اے سی. سیل یا بیٹری سے حاصل کردہ کرنٹ ڈائریکٹ کرنٹ ڈی سی ہوتا ہے کیونکہ اس کی سمت ڈائریکشن ایک ہوتی ہے. اس کرنٹ کے سورسز کے پازیٹیو اور نیگیٹو ٹرمینلز کی پولیرٹی تبدیل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ڈائریکٹ کرنٹ کا لیول وقت کے لحاظ سے ہمیشہ کانسٹنٹ یعنی مستقل رہتا ہے. اس کے برعکس ایک ایسا کرنٹ جس کی پولیرٹی وقت کے مساوی وقفوں میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے الٹرنیٹنگ کرنٹ کہلاتا ہے. اس قسم کا کرنٹ اے سی جنریٹر سے حاصل ہوتا ہے. تو وہ وقفہ جس کے بعد وولٹیج یا کرنٹ اپنی ویلیو کو دہرانے لگے اس کا ٹائم پیریڈ کہلاتا ہے. وولٹیج یا کرنٹ کی ویلیو میں تبدیلی سورس کی فریکوینسی کے مطابق ہوتی ہے. پاکستان میں الٹرنیٹنگ کرنٹ ایک سیکنڈ میں 50 دفعہ اوسیلیٹ کرتا ہے، یعنی اس کی فریکوینسی 50 ہرٹز ہے. ہرٹز فریکوینسی کا یونٹ ہے. تو الٹرنیٹنگ کرنٹ الیکٹریکل انرجی کو منتقل کرنے کے لیے عملی طور پر زیادہ کارآمد ہے. اسی لیے ہم اپنے گھروں میں پاور کمپنیوں کی طرف سے سپلائی کردہ کرنٹ ڈائریکٹ کرنٹ کی بجائے الٹرنیٹنگ کرنٹ ہے. ہمارے گھروں میں الیکٹریکل پاور کی ترسیل 3 طرح کی تاروں کے ذریعے ہوتی ہے. ایک تار کو ارتھ وائر ای کہتے ہیں، اس میں کرنٹ نہیں ہوتا. ارتھ وائر کو گھر کے قریب زمین کے اندر گہرائی میں دبی ہوئی بڑی داتی پلیٹ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. دوسری تار کا پوٹینشل 0 رکھا جاتا ہے اور اس کو پاور سٹیشن میں ارتھ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اس کو نیوٹرل وائر این کہتے ہیں. یہ تار کرنٹ کو واپسی کا راستہ مہیا کرتی ہے. تیسری وائر کا پوٹینشل بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو لائیو وائر ایل کہتے ہیں. لائیو وائر اور نیوٹرل وائر کے درمیان پوٹینشل ڈفرینس ہمیشہ 220 وولٹ ہوتا ہے. آپ اپنے گھروں میں اپنے میٹر پر بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں. ہمارے جسم سے کرنٹ بآسانی گزر سکتا ہے، اس لیے یہ ایک اچھا کنڈکٹر ہے. اگر کوئی شخص لائیو وائر کو چھوتا ہے تو کرنٹ اس کے جسم سے بہتا ہوا زمین میں چلا جائے گا، جو کہ خطرناک ہو سکتا ہے. تمام برقی آلات کو نیوٹرل اور لائیو وائر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس لیے تمام آلات کو پاور سورس کے ساتھ پیریلل طریقے سے جوڑا جاتا ہے تاکہ ان کا پوٹینشل ڈفرینس یکساں ہو. آپ کی اطلاع کے لیے جو وائر ہیں ان کا کلر کوڈ ہوتا ہے. لائیو وائر ایل کا جو کلر کوڈ ہے سرخ یا براؤن. نیوٹرل وائر کا سیاہ یا نیلا رنگ کی وائر ہوتی ہے اور ارتھ وائر ہمیشہ سبز یا زرد رنگ کی وائر ہوتی ہیں. آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. ہاؤس وائرنگ سسٹم آپ کو اسکرین پہ ایک جو ہے وہ جو گھریلو الیکٹریسٹی کا وائرنگ سسٹم ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. آپ کو ایک اس کا جو ڈائیگرام ہے وہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. مین وائر سے آنے والی تاروں کو گھر میں لگے ہوئے الیکٹرک میٹر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. الیکٹرک میٹر سے آؤٹ پٹ پاور مین ڈسٹریبیوشن بورڈ کو مہیا کی جاتی ہے اور یہاں سے گھر کے اندر الیکٹرک سرکٹ کو فراہم کی جاتی ہے. آپ مین باکس میں قریباً 30 امپیئر کا فیوز استعمال ہوتا ہے. ہر امپلائنس کے لیے لائیو وائر سے ایک علیحدہ کنیکشن لیا جاتا ہے. امپلائنس کا ٹرمینل ایک علیحدہ فیوز اور سوئچ کے ذریعے لائیو وائر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اگر کسی ایک امپلائنس کا فیوز جل بھی جائے تو یہ باقی امپلائنسز کو متاثر نہیں کرتا، بلکہ وہی جو فیوز ہے وہاں پہ الیکٹریسٹی سپلائی منقطع ہوتی ہے، باقی میں چل رہا ہوتا ہے. ہاؤس سرکٹ کی وائرنگ میں تمام امپلائنس ایک دوسرے کے ساتھ پیریلل طریقے سے جوڑے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر امپلائنس کا وولٹیج مین کے وولٹیج کے برابر ہوتا ہے اور ہم کسی بھی امپلائنس کو انفرادی طور پر آن کر سکتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے الیکٹرک کرنٹ کا جسم پر کیا اثر ہوتا ہے. 0.01 امپیئر محسوس کیا جا سکتا ہے، ہلکا سا. 0.005 امپیئر تکلیف دہ ہے. 0.010 امپیئر مسلز میں غیر ارادی بندش پیدا کر سکتا ہے. 0.015 امپیئر مسلز کو بے قابو کر سکتا ہے. 0.070 امپیئر دل میں سے گزر کر
خطرناک توڑ پھوڑ کا باعث بن سکتا ہے، اور اس کا بہاؤ اگر 1 سیکنڈ تک جاری رہے تو انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہیزرڈز آف الیکٹریسٹی، الیکٹریسٹی کے خطرات۔ الیکٹریسٹی ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم ترین حصہ بن چکی ہے، اس لیے اس کے خطرات سے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ 50 وولٹ اور 50 ایمپیئر کا وولٹیج اور کرنٹ جان لیوا ہوتے ہیں۔ الیکٹرک شاک اور آگ الیکٹریسٹی کے بڑے خطرات ہیں۔ ہم الیکٹرک سرکٹ کے نقائص بیان کرتے ہیں جو کہ الیکٹریسٹی کے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ انسولیشن ڈیمیج، انسولیشن کی وجہ سے نقصان۔ حفاظتی تدابیر کے طور پر تمام الیکٹریکل وائرز پلاسٹک کو بطور انسولیشن استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب کرنٹ کی مقدار کنڈکٹر میں سے بہنے والے کرنٹ کی مقررہ مقدار سے تجاوز کرتی ہے تو زیادہ حرارت پیدا ہونے کی وجہ سے کیبلز کی انسولیشن خراب ہو جاتی ہے۔ اس طرح شارٹ سرکٹ کی وجہ سے الیکٹریکل اپلائنس یا کسی شخص کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سرکٹ میں ریزسٹنس کا کم ہو جانا شارٹ سرکٹ کا باعث بنتا ہے۔ ریزسٹنس کم ہونے کی وجہ سے سرکٹ میں کرنٹ کا فلو بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب امپلائنس کو پیریلل طریقے سے جوڑا جاتا ہے تو سرکٹ کی مساوی ریزسٹنس کم ہونے کی وجہ سے کرنٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس اضافی کرنٹ سے تھرمل انرجی پیدا ہوتی ہے جس سے وائرنگ انسولیشن خراب ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ شارٹ سرکٹ یا آگ ہوتا ہے۔ شارٹ سرکٹ لائیو وائر اور نیوٹرل وائر کے براہ راست آپس میں جڑنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ شارٹ سرکٹ سے بچنے کے لیے الیکٹریسٹی کی وائرز کو ننگا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ان کو اچھے انسولیٹر سے کور کرنا چاہیے۔ اس طرح کی انسولیشن سے کور کی ہوئی تار کو کیبل کہتے ہیں۔ مستقل فرکشن اور بہت زیادہ نمی بھی انسولیشن کو خراب کر سکتی ہے۔ ان حالات میں انسولیشن کی 2 تہوں والی کیبل کا زیادہ استعمال مفید ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے، اگر آپ نے گھر میں یہ 3 وے مین پلگ کی وائرنگ کا جو درست طریقہ ہے اس کو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس میں آپ ہر چیز کو مناسب جگہ پر میں لگائیں۔ فیوز کو حفاظتی تدابیر کے طور پر لگایا جاتا ہے۔ کرنٹ کی زیادتی کی صورت میں فیوز جل کر سرکٹ کو توڑ دیتا ہے اور نقصان نہیں ہوتا۔ ڈم کنڈیشنز یعنی نمدار ماحول، جہاں پہ جو پانی والا خشک انسانی جلد کی ریزسٹنس 1,00,000 اوہم یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن نمدار یعنی نمی سے بھرپور ماحول میں انسانی جلد کی ریزسٹنس بہت زیادہ کم ہو کر چند اوہم تک رہ جاتی ہے۔ لہذا کسی الیکٹریکل امپلائنس کو گیلے ہاتھوں کے ساتھ مت چلائیں۔ سوئچ، پلگز، ساکٹس اور وائرز کو ہمیشہ خشک رکھیں۔ سیف یوز آف الیکٹریسٹی ان ہاؤسز، گھروں میں الیکٹریسٹی کا محفوظ استعمال۔ لوگوں کو امپلائنس اور جائیداد کو الیکٹریسٹی کے خطرات سے بچانے کے لیے گھریلو الیکٹریسٹی کے استعمال میں انتہائی زیادہ احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے الیکٹرک سرکٹ میں فیوز، ارتھ وائرز اور سرکٹ بریکر کو بطور احتیاطی امپلائنس استعمال کیا جاتا ہے۔ فیوز ایک احتیاطی امپلائنس ہے جس کو سرکٹ میں لائیو وائر کے ساتھ سیریز میں لگایا جاتا ہے تاکہ زیادہ کرنٹ بہنے کی صورت میں الیکٹریکل امپلائنس محفوظ رہیں۔ یہ ایک باریک اور چھوٹی سی میٹل وائر ہے جو زیادہ کرنٹ بہنے کی صورت میں پگھل جاتی ہے۔ جب سرکٹ سے زیادہ کرنٹ بہتا ہے یعنی فلو ہوتا ہے تو فیوز وائر کے گرم ہونے اور آگ پکڑنے سے پہلے ہی پگھل کر سرکٹ کو بریک کر دیتا ہے، جس سے امپلائنس محفوظ رہتے ہیں۔ عام طور پر 5 ایمپیئر، 10 ایمپیئر، 13 ایمپیئر اور 30 ایمپیئر کے فیوز استعمال ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، الیکٹریسٹی لائنز کے قریب پتنگ بازی سے گریز کریں کیونکہ اس سے کوئی خطرناک حادثہ ہو سکتا ہے۔ الیکٹرک وائر کے آپس میں چھو جانے سے پوٹینشیل ڈفرنٹ کریٹ ہونے سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ فیوز کی مختلف اقسام آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ سرکٹ کے کمپوننٹس کی پہچان بھی آپ کو ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پریکٹیکل میں بھی اس کا فائدہ اور کئی دفعہ MCQs میں بھی آپ کو ان ڈیوائسز یہ سرکٹ کے جو کمپوننٹس کی پہچان ہے، سرکٹ کے
ان کے بارے میں پتا ہو، جیسے ڈائیوڈز ہیں، ارتھ ہے، بیٹری ہے، کیپیسٹر ہے، سی سپلائی، اور یہ آپ کو نظر آ رہے. تو گھریلو الیکٹریکل سرکٹس میں فیوز کو استعمال کرتے وقت چند احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. نمبر 1، استعمال ہونے والے فیوز پر درج شدہ کرنٹ کی شرح عام حالات میں سرکٹ سے فلو کرنے والے کرنٹ کی شرح سے زیادہ ہونی چاہیے. پہلی بات، مثلا بلب کے لیے مخصوص سرکٹ کے لیے 5 ایمپیئر کا فیوز استعمال کریں، کیونکہ ایک بلب میں سے بہنے والا کرنٹ بہت کم ہوتا ہے. 100 واٹ کے بلب کے لیے قریباً 0.4 ایمپیئر تک کرنٹ چاہیے. اس سرکٹ میں 100 واٹ کے 10 بلب لگائے جا سکیں، کیونکہ اس صورت میں سرکٹ میں بہنے والا کل کرنٹ صرف 4 ایمپیئر ہوگا، جو کہ ایک محفوظ حد کے اندر ہے، اور اس کا فارمولا P=VI کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے. نمبر 2، فیوز کو ہمیشہ لائیو وائرز کے ساتھ لگانا چاہیے تاکہ فیوز جلنے کی صورت میں الیکٹریکل امپلائنس بند ہو جائیں. نمبر 3، فیوز کو تبدیل کرنے سے پہلے مین سپلائی سے آنے والی الیکٹریسٹی کی ترسیل کو، یعنی کہ جو وہاں سے الیکٹریسٹی سپلائی کی جا رہی ہے، اس کو منقطع کر دیں، اس کو روکیں. سرکٹ بریکر، فیوز کی طرح سرکٹ بریکر بھی سرکٹ میں احتیاطی امپلائنس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اگر کرنٹ کی شرح ایک مخصوص حد سے بڑھ جائے تو سرکٹ بریکر خود بخود ہی الیکٹریسٹی کی ترسیل کو، یعنی اسی سپلائی کو منقطع کر دیتے ہیں. جب لائیو وائر میں ایک مخصوص حد کا کرنٹ فلو کر رہا ہو تو الیکٹرو میگنیٹک کمزور ہونے کی وجہ سے کنیکشن منقطع نہیں ہوتے. اگر الیکٹریکل امپلائنس میں کچھ نقص پیدا ہو جائے اور لائیو وائر میں کرنٹ کا فلو بڑھ جائے تو الیکٹرو میگنیٹک لوہے کی پتری کو کھینچ کر سرکٹ کو بریک کر دیتا ہے. ایک سپرنگ لوہے کی پتری کے رابطے کو سرکٹ سے منقطع رکھتا ہے. جب نقص دور کر دیا جاتا ہے تو پتری کا سرکٹ رابطہ سرکٹ بریکر باکس کے باہر لگے ہوئے بٹن کے ذریعے دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے. اب سرکٹ بریکر کو کام کرنے کا اصول آپ کو تصویر پہ نظر آ رہا ہے. ارتھ وائر، بعض اوقات لائیو وائر سے گھریلو الیکٹریکل امپلائنس میں داخل ہونے والا انتہائی زیادہ کرنٹ فیوز میں سے نہیں گزرتا. الیکٹریکل امپلائنس کے میٹل کے بنے ہوئے بیرونی حصے کو ارتھ وائر کا کنیکشن جو آلے کو زمین سے ملاتا ہے کے ذریعے الیکٹریسٹی استعمال کرنے والے کو الیکٹرک شاک سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. بہت سے الیکٹریکل امپلائنس مثلا پریشر کوکر، واشنگ مشین، ریفریجریٹر کا بیرونی حصہ میٹل کے ہول کا بنا ہوتا ہے. اگر لائیو وائر کسی طرح میٹل کے ہول سے چھو جائے تو ارتھ وائر کرنٹ کو متبادل حفاظتی راستہ فراہم کرتا ہے. اگر کسی الیکٹریکل امپلائنس کی لائیو وائر ننگی ہو جائے یا الگ ہو جائے تو میٹل ہول کو ٹچ کرنے پر ہمیں الیکٹرک شاک لگ سکتا ہے. چونکہ میٹل ہول کو ارتھ وائر سے جوڑا گیا ہے، اس لیے کرنٹ جسم سے بہنے کی بجائے ارتھ وائر سے بہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم الیکٹرک شاک سے محفوظ رہتے ہیں. کیونکہ ارتھ وائرز کی ریزسٹنس بہت کم ہوتی ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ کرنٹ بہتا ہے. اس وجہ سے فیوز جل جاتا ہے اور الیکٹریکل امپلائنس کا رابطہ لائیو وائر سے ٹوٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو کرنٹ الیکٹریسٹی کے اس چیپٹر کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کے لیے آپ اپنا سوالات کو اٹھائیں، ہم اس موضوع پہ مزید بات کریں گے. تو اس چیپٹر کا SLO اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم اور اس چیپٹر کا کنکلوژن انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں پیش کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.